सब देख रहे हैं और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात और बेचैनी आप सब के इल्म में है कि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर आने वाला है कि पाकिस्तान का सिस्टम तब्दील हो जाएगा। आज हमारे साथ होंगे जनाब सरदार खिज़र महमूद साहब जर्मनी से, और ये इनका पहला प्रोग्राम हमारे साथ है। देखते हैं ये इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहते हैं आप कि क्या तब्दील होगा कुछ पाकिस्तान में या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखिए, पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली तो सरे दस्त में नजर आ रही है और नामुमकिन है। जो अभी निज़ाम चल रहा है, जिस तरह IMF के वहाँ पे डेरे हैं, एक आता है ग्रुप, दूसरा जाता है, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे ये शायद अगले 6-7 माह के अंदर जाके हमें पता चलेगा। दुनिया के हालात जो है, जैसे आपको मालूम है, वो तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, अरब हो, चीन हो, रशिया हो, वो तेजी से हालात तब्दील होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में अभी थोड़ा सा एक इस्तेकाम जो हमें नजर आ रहा है, जो बताया जा रहा है, मीडिया कंट्रोल देख रहे हैं आपके वहां तो मीडिया पे एंकर जो है, तमाम एंकर जो है वो ऑफलाइन कर दिए गए, और जो कोई खिलाफ बात करता है वो उठा के परे फेंक दिया जाता है। और जिस तरह की मैस कंप्लेंट्स लाई जा रही है हुकूमत तरफ से अपनी कारकर्दगी की भी, अभी आपने देखा पंजाब गवर्नमेंट ने अरबों रुपए के जो है वो सप्लीमेंट जारी किए हैं अपने कारकर्दगी के। 62 पेज का एक वो अखबार निकाला उन्होंने। अब मुझे इन हालात में वो बाजार ये कहा जाता है कि महंगाई कम हुई है। रमजान में वैसे तो कल से अंदाजा हो चुका है लोगों के हालात क्या बने हैं, लेकिन महंगाई कम होने के इशारे क्या उस मुल्क के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है, मुल्क के अंदर कोई बड़े ज़खायर मिल गए हैं, क्या मुल्क के अंदर अमन हो गया है? इन तीनों सवालों का जवाब यकीनन नहीं में है। दूसरी साइड पे देख ले, 17 जजेस से लेके 25-30 तक कर ले गए। जजेस की तनख्वाह जो है 8 से लेके 22 अरब तक, 22 लाख तक चली गई हैं। वजीरों की तादाद 26 और बढ़ गई है। तनख्वाह जो है आम गरीब चौकीदार की वो 10% बढ़ती है तो वेला बढ़ जाता है। जबकि आपने देखा कि पंजाब के वज़रा की 500-600%, और उसके बाद आपने सेनेट में देखा, कौमी असम्बली में देखा 300%, नेपरा और पेमरा वालों की 300% तनख्वाह बढ़ी है। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसको देखने के बाद आप कौन सी तब्दीली की या किस तब्दीली की उम्मीद रख रहे हैं? सर ये बताइए कि ये भी आपके इल्म में है कि लाहौर में काफ़ी खर्चा किया गया। अभी जो हमारे पास इतला है, कज़ाफ़ी स्टेडियम है, वहाँ भी पानी आ गया है। वो जो बाइक के लिए इन्होंने रोड बनाया था, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए थे कि बारिश से वो भी गर्क हो गया। तो ये आवाम भी देख रही है, इश्तिहारात पे पैसे लगाए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आवाम के लिए कोई सीरियस है? कोई आवाम की, जिस तरह आपने कहा कि महंगाई में कमी आई है या नहीं कोई, मगर आवाम के मसाइल वहीं के वहीं हैं। देखें, बड़ी बात यह है कि शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिसके वज़ीर दाखिला जहाँ इतने चैलेंजेस है कि लोगों को घरों में बैठे हुए उनको मजहब के नाम पे उठा के गिरफ्तार किया जाता है। वज़ीर दाखिला वो क्रिकेट उसके भी चेयरमैन है, और वो सड़कें बना रहे हैं, वो बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, और वो स्टेडियम बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे जो अरबों रुपए लगा है, पता चला एक बारिश से सारा पानी नीचे आ गया है। उसके बाद सड़कों पे जो लाहौर की सड़कें थी वो 1 घंटे के अंदर धुल के सारी साफ हो गई है। दूसरी तरफ मैंने पहले कहा कि अरबों रुपए लगा के इन्होंने अपनी 1 साल कारकर्दगी का जो इश्तिहार जारी किया है वो गले पड़ा हुआ इनके। तो सारी चीजें सब देखा हुआ है, सब हवा में है। मैंने कहा ना कि आप 3 चीजें देख लें कि आया इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है, कोई बड़े ज़खायर पैदा हुए हैं, कोई और को बहुत बड़ा कारनामा हो गया हो कि मुल्क की मैशत बेहतर हो गई हो। तो ये सारी चीजें नहीं है। तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, काबीना बढ़ती जा रही है, जजेस की सहूलियात बढ़ती जा रही है, इनके अपने जो है वो उनके जो अयाशी के ठिकाने वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आवाम के पास कुछ भी नहीं है। और ये सारा सारा जो है वो एक कागजी कार्रवाई है, दिखलावा है। और ये कितने दिन चलेगा? मैंने इसलिए कहा था कि इसके 5 से 6 महीने इंतजार करें, बहुत कुछ वाक़या हो जाएगा। सर अमेरिका में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जिस तरह अमेरिका में 2 दिन पहले भी एक वाकया पेश आया व्हाइट हाउस में, आप समझते हैं पाकिस्तानी किसी वजीर की, मशीर की, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कोई मुलाकात ट्रम्प से हो सकती है? ये अल्लाह करे ऐसा कोई मुलाकात हो किसी की, अल्लाह करे।
اس لیے کہ بڑی ضروری ہے یہ. جہاں تک تعلق ہے امریکہ کا، دیکھیں ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اور وائس پریزیڈنٹ نے کیا ہے، امریکہ اس دنیا کا آج کے موجودہ دور کا موجودہ جو سسٹم ہے اس کا دماغ ہے. تو آپ نے اس دماغ کی حالت دیکھی ہے کہ وہ دماغ کیسے بولا ہے، کس طرح کا رویہ اس کا کیسے تھا. ایک جنگ زدہ ملک کا سب نے اس ملک میں اپنے سر ڈالا ہوا تھا. اس کے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا اس سسٹم کے اندر گڑبڑ کہاں پہ ہے اور یہ سسٹم کتنا خراب ہو چکا ہے. تو باقی جہاں تک تعلق ہے اس نے تو جنگ کے لیے لیا ہوا ہے. تو جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے، جنہوں نے سرائے محل کے لیے، جنہوں نے پتہ نہیں کس کے لیے لیے ہوئے ہیں، تو یقیناً جب جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہوں گی. اور میرے قوم ہو یا کئی جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، بات رکھنے والے، وہ اپنی سے انتظار میں ہیں کہ اللہ کرے ویسی ملاقات بھی ہو. سر، امریکہ کے ساتھ جو یوکرین کے صدر کی ملاقات تھی، آپ کو یہ بھی بتایا کہ یوکرین کے ساتھ ابھی بھی یورپ کسی حد تک ساتھ دے رہا ہے، تو پاکستان کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں، تو اس کے وزیر اعظم کے ساتھ کوئی اور بھی بھیانک سلوک وہاں پہ ہو سکتا ہے؟ بھارت صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا. اس لیے کہ دیکھیں پاکستان نے حملہ کیا افغانستان پہ. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹینشن چل رہی ہے. آج 15-18 دن سے تورخم بارڈر بند ہے، جس میں جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کا جو نقصان ہو چکا ہے. روزانہ تورخم بارڈر 10,000 لوگ کراس کرتے تھے. آپ اندازہ کر لیں جب 15-18 دن سے وہ بند ہے تو لاکھوں لوگ آپ کے پھنسے ہوئے ہیں. ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، ان کو کھانا کوئی دینے والا ہے، بیمار ہیں، کچھ علاج کے لیے آ رہے تھے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں کسی ملک نے، یہ پچھلے ایک سال سے ٹینشن چل رہی ہے پاکستان کا کہنا یہ ہے، آج بات سچ بھی ہے کہ افغانستان کا اندر سے دراندازی ہو رہی ہے، افغانستان حملہ کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو پاکستان میڈیا کنٹرول ہے. تو بہت سارے آزاد ذرائع سے جب ہم پتہ چلتا ہے کہ آج وہاں سے باضابطہ طور پہ ہیوی گنوں کی فائرنگ بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ شہروں کے اندر بم دھماکے. لیکن کسی دوسرے ملک نے آج تک بدقسمتی دیکھ لیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن چل رہی ہے، اس ٹینشن پہ کسی ملک نے ثالثی کی بات نہیں کی ہے. کسی ملک نے اس جو ہے یہ جو جتنی یہ دباؤ بنا ہوا ہے اس کو کم کرنے کی بات نہیں کی ہے. کسی نے طالبان کو حکومت کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہے. کسی نے اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے. تو جب وہاں پہ اس حالات دو ملک جو بیٹھے ہوئے، وہاں اگر کوئی تیسرا آ کے اس نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یا تو زیلنسکی کے ساتھ جو ہوا، اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو کون سڑک کھڑا ہوگا؟ یورپ کھڑا ہے اس کے ساتھ. اور یقیناً آج آپ نے دیکھا کہ وہ برطانیہ میں اس نے 2.25 کی اس کی پاؤنڈ کی جو ہے ارب پاؤنڈ کی جو ڈیل بھی ان کے درمیان سائن ہو گئی ہے. اس کے بعد یورپی یونین دوسرے یورپی ملک بھی سارے جا رہے ہیں. آج ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے، لیکن وہاں کھڑا کون ہوگا؟ وہاں کون کھڑا ہوگا؟ اور یہ ایک سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جب افغانستان پاکستان کے معاملے کو کوئی دوسرا کھڑا آنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، تو کوئی بڑا معاملہ کے ساتھ کون دے گا؟ یہ بہت مشکل سی بات ہے اور ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ان کا ساتھ دے. اچھا، ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان کے لیے میں اس کو آزاد کرواؤں گا، اور یہ بھی اطلاع چل رہی ہے کہ کوئی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے اور عمران خان کی لاٹری لگنے والی ہے. ایسا کوئی پیغام آنے والا ہے پاکستان کے لیے جس سے کھلبلی مچ جائے گی عوانوں میں، اور یہ لوگ پریشان بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے دباؤ میں پاکستان آ جائے گا؟ دیکھیں خواجہ آصف کے پہلے بیان آتے تھے، میں بالکل پرسنل سوال بات نہیں جواب دے رہا ہوں کہ جی امریکہ اگر کبھی کوئی اس نے مطالبہ کیا تو ہم اس کو جواب دے دیں گے. تو میرے یہاں کل کے بعد اگر وہ خواجہ آصف نے کوئی جواب سوچا ہوا تھا تو وہ جواب پرانا اس کا رد ہو گیا ہوگا، اب نیا سوچنا پڑے گا اس کو. جہاں تک تعلق ہے عمران خان کی، ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسا بڑا اقدام لگا نہیں ہے، بلکہ ابھی تک تو کہیں پاکستان کا ذکر ہوا ہی نہیں ہے، سوائے مودی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کا سرسری سے ذکر ہوا، اور وہ کوئی اچھا ذکر نہیں تھا وہ بھی. لیکن بہرحال کہا ہے یہ جب بات سچ ہے کہ کہیں ڈرافٹ بھی تیار ہو رہا ہے اور بہت ساری باتیں پس پردہ چل رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن جو پاکستان میں ہوئے تھے، یہ بھی وہاں کانگریس میں کیس یہ بھی پیش ہوا ہے، اس پہ ووٹنگ بھی ہو چکی ہے. تو یقیناً ایسا کوئی میرا خیال میں اور قریب کوئی بیان آئے گا وہاں سے، تو وہاں سے بیان آنے کے بعد میں جو تھرسری بچے گی اس کا ہم بیٹھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اس تھرسری کا، اس بیان کا جواب جو ہے، اگر کوئی پہلے سوچا ہوا کسی نے، تو میرے خیال میں اب وہ ان کو دوبارہ سوچنا پڑے گا. سر یہ بتائیے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ظلم بھی کیا جا رہا ہے، جھوٹے کیس بھی بن رہے ہیں، عمران خان پہ بھی اتنے کیس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ عدالتوں کو بے بس کر دیا گیا ہے
عدالتوں کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، تو کون وہاں پہ ان لوگوں کو ریلیف دے گا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر سارا سسٹم یرغمال ہے. اب پورا سسٹم جو ہے، میں نے پہلے شروع میں کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ جس نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی اس کو اٹھا کے بڑے پھینک دیا گیا. عدالتوں کی حالت بھی یہی ہے. جس طرح الیکشن آپ کے سامنے ہوا ہے، الیکشن نامینیشن پیپر ڈاکیومنٹ بنائے جاتے تھے، اٹھا لیے جاتے تھے، پکڑ دکڑ ہوتی تھی. الیکشن آفس کے باہر ان کو جو چترول کی جاتی تھی وہ سب کے سامنے ہے. اس کے بعد پھر اسمبلی پہ جب چڑھاؤ کر کے وہاں سے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اس کے بعد عدلیہ میں محترم جناب جب امین الدین جیسے جج بیٹھیں گے اور وہ آئینی جج ہوں گے، اور اس کے بعد جس طرح کی عدالتیں اپنے آپ کو ووٹ دے کے وہ جج بنائیں گے، تو پھر کہیں ریلیف کی بات ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آج 3 مہینے سے 4 ماہ سے کیس چل رہا ہے کہ فوجی عدالتوں والا. اتنی ہیئرنگ سپریم کورٹ میں اس کیس کی ہوئی ہے. اگر اس سے کم وقت میں جو لوور کورٹس ہیں وہ اگر ٹائم دیتی ہے، اور وہ جو کیس تھا 9 مئی والا، وہ اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو چکا ہوتا. جو ملزمان تھے ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کو سزا ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہو چکا ہوتا. لیکن ابھی تک معاملہ الجھا کے سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے روز بیٹھے ہوتے ہیں. سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی قانون کو نہ مانے تو باہر کیا ہوگا. ہر کوئی کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ لکھا ہوا نہیں کہ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا ہے، فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. مجھے بتایا جائے کہ میں صرف سوال کر رہا ہوں اپنے ناظرین سے جو ہمیں سننے والے ان سے، کہ 9 میں ہوا ہے، بالکل صحیح بات ہے، سارے پوری دنیا بول رہی ہے. لیکن اس سے پہلے جب بینظیر قتل ہوئی تھی تو جو کراچی میں جو کوئی سندھ کے اندر جو کچھ ہوا تھا، جو ریلوے تباہ ہو گئی، آپ کے ادارے تباہ ہو گئے، جو گاڑیوں سے اتار گئے، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کسی جی ایس پہ کچھ عرصہ پہلے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. کبھی آپ نے اسمبلی کے اندر، کبھی آپ نے عدالتوں کے اندر، کبھی آپ نے چوکوں میں، چوراہے میں، فوجی میسوں پہ، فوجی اجتماع میں، کسی جگہ پہ جس میں کبھی آج تک آپ نے دہشت گردوں کا نام سنا؟ کبھی آپ نے کبھی دوبارہ ان پہ بات ہوئی ہے؟ جنہوں نے جی ایس کو یرغمال کیا تھا، جی ایس کو آگ لگائی تھی، جی ایس کے اندر جا کے لوگوں کو شہید کیا تھا. تو یہاں سارا ایک طوطا کہانی ہوتی ہے، وہ رٹی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ لے کے چلائی جاتی ہے. وہ عدالتیں بھی ہوں، وہ لوگ انتظامیہ بھی ہو. تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی کی ریلیف کی، سارے 10 تو نہیں لگتا ان کو کہیں سے ریلیف ملے. اور ان کے دور کا بھی ایسا دور تھا، ان کے دور میں بھی چونکہ وہ بہت ساری آگ ان کی اپنی لگائی ہوئی تھی، لیکن خدا جو ان کے ساتھ ہوا نہ، جو وہ کر رہے تھے اس کی بھی کوئی حمایت نہیں کر سکتا تھا ذی شعور آدمی، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا اس کی بھی کوئی حمایت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ قانون، انصاف اور اس سے ہٹ کے ہو رہا ہے. سب ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، انصاف کے نام پہ ایک کھیل ہے. سر آخر پہ یہ بتائیے کہ یہ خبر چھوڑ دی گئی ہے اس وقت کہ اگلی وزیر اعظم جو ہے وہ مریم ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ویسے تو پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے جی، کیوں نہیں؟ مریم ہو سکتی ہے، آسفا ہو سکتی ہے. جب آپ نے اس طرح کے الیکشن کروانے ہیں، جب آپ کے پاس اس طرح کا نظام ہو، جب آپ نے اس طرح کا وزیر لے کے آنے ہیں، تو پھر آپ کی کوئی بھی بن سکتا ہے. وہ بننے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے یہاں محیط قریشی نہیں بنے ہیں، آپ کے یہاں شوکت عزیز نہیں بنے ہیں، کہ جن کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا، جن کے پاس جو ہے وہ پاکستان آنے کے بعد آپ پارلیمنٹ لاجز کا آپ نے ان کو شناختی کارڈ لا کے دیا ہے، تو وہ بنتے رہے. تو مریم کیوں نہیں بن سکتی؟ مریم تو ملک کی ہے، اس سسٹم کے سب سے بڑے وہ جو ہے رکھوالے ہیں، وہ ان کی بیٹی ہے، ان کی اولاد ہے. آج کل وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ کلوز ہے، تو بن سکتی ہے. اس وہاں کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ میں آپ نہیں بن سکتے، باقی سب بن سکتے ہیں. چلیں، بہت شکریہ سر. تھینک یو سر. ناظرین، خبر یہ ہے، ایک میں بارہا دفعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جرنیلوں کو بھی پتہ چل چکا ہے، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ سے کوئی آرڈر آنے والے ہیں 30 دن میں، یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی ایک اطلاع ہمارے پاس ہے کہ عمران خان کی لاٹری لگنے والی ہے. اور کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، عمران خان کو ابھی تک ٹھکانے کیوں نہیں لگایا. یہ بھی بحث چل رہی ہے ان لوگوں میں جو اس سے ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں. مگر کیا ہوگا، میرا خیال اس کا آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے. چند دنوں میں یہ ڈرافٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد پاکستانی کیا ان کا جناب جو طاقتور لوگ ہیں ان کا رد عمل آئے گا. لیکن امریکہ کے لیے کسی کو بھی ٹھکانے لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، معمولی کیس ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت معمولی کیس. ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا وہ ضیاء اللہ کو ٹھکانے لگایا تھا،
भुट्टो को टकाने लगाया था और लोगों को भी लगाया था, अपने तस्वीर को भी वो लगा देते थे। तो इतनी बड़ी उनके लिए कोई बात नहीं है, ना उनके नज़दीक पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू है जिस तरह अभी सर ने कहा कि वहाँ पे इतनी मुश्किलात बनी हुई है, लेकिन कोई बोला नहीं है। तो देर है अंधेर नहीं है। देखते रहे 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें।